खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को मियां शाहिद साहब। खबरें नाज़रीन, लाहौर में खौफनाक सैलाब का ख़तरा, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ इनंडेट हो चुकी हैं। रात को एक बहुत बड़ा रेला गुजरना है। अल्लाह ताला सबको अपने इफ्तमान में रखे। मगर आज हम इसकी जो वजूहात हैं और इस बात के बावजूद कि एक मुनासिब जगह मौजूद है, इससे ज़्यादा पानी गुजर सकता है, गुजरगाह हमारे पास है, मगर वहाँ क्या इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, क्या पॉलिसी थी, क्या हमारी टाउन प्लानिंग थी जिसने आज इतनी बड़ी आबादियों को ख़तरे से दो चार कर दिया है। इसके साथ साथ हमने हार्नेस नहीं किया। अरबों डॉलर का पानी जो है 2010 में ज़ाया हुआ, 22 में, और अब फिर ज़ाया हो रहा है। इसको अगर हार्नेस करें तो ये एक दौलत है, मगर ये हमारे ऊपर अजाब बन के गुजरता है। PTI का ज़मीनी इंतखाबात का क्या बाइकाट करेंगे? हुकूमत को वॉक ओवर देने की बात है या हुकूमत को एम्बेरस करने की बात है? उन्होंने मुख्तलिफ कमेटीज़ से अपने आप को विदड्रॉ कर लिया है। ये स्ट्रेटजी क्या पे ऑफ करेगी या इट विल बी अ एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, इस पे हम बात करेंगे। उधर ट्रंप ने जो टैरिफ भारत पर लगाए हैं उसके बड़े खौफनाक खबरें आ रही हैं। क्या वो एक बांग्लादेश दोबारा बन जाएगा? क्योंकि वहाँ पे बड़ी मिलिटेंसी है, वहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन की प्रेजेंस है उनकी सियासत में, और वो दूर है बिल्कुल अपनी सियासतदानों से और पॉलिटिकल पार्टी से दूर। 25-30 करोड़ लोग जो हैं वो मुनज़्ज़म हैं ट्रेड यूनियन में। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? लेकिन मियाँ साहब पहले आते हैं इस सैलाब की जो आज आपकी मैं खबरें में देखा, बड़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं मियाँ साहब। ये लाहौर में जो यानी एक तरफ तो ये खबर आई कि भाई एक मुनासिब अगर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ना हुई होती, ये इल्लीगल या हाउसिंग सोसाइटियाँ बनने की इजाज़त, ये हाउसिंग सोसाइटियाँ तो लेके बैठ गई मियाँ साहब इस मुल्क की मैशत को भी और इस मुल्क की सियासत को भी। तो लेकिन ये मुझे ज़रा एक मिनिस्टर मौसूफ से बात करते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर देखते हैं बात किधर जाती है। सुनाएं। यहाँ पे हम खड़े हैं, रावी भी इस वक्त हाई फ्लड में। इससे जो पोजीशन है वो खतरे वाली है। ये जो शादरे का इलाका है ये सबसे पहला है क्योंकि हिट होता है। इसी वक्त भी रावी में सैलाब आता है, लाहौर की तरफ आता है। आज रात जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। मियाँ साहब काफ़ी क्रिटिकल नाइट वो बता रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, डान में कल कोट किया मैंने, और उसमें भी कराची में भी यही हुआ और आज यहाँ भी यही हो रहा है। एक ही बीमारी है हर जगह पे। ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। आपके पास डाटा है कि कितने लाखों मुरब्बा एकड़ या बटा जगह जो है वो घेर कर आबादियों को पानी ने घेर लिया है। जी देखें काजी साहब, आज की जो रिपोर्ट है वो बड़ी संगीन रिपोर्ट है, और अभी जो रिपोर्ट आई है पानी के डिस्चार्ज की वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं कि किस किस दरिया पर कितनी तजावज़ात जो हैं वो हो चुकी हैं और कितना पानी उससे गुजर सकता है और जो नहीं गुजर पा रहा, जिससे जो है वो कई देहात जो है वो डूब चुके, कई शहरों में पानी दाखिल हो चुका। तो इस वक्त जो दरिया चनाब की सूरत हाल है बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि दरिया चनाब में इसमें खानकी के मुकाम पर जो है 10,85,000 क्यूसेक का जो है वो रेला जो है वो वहाँ से गुजर रहा है। कादराबाद के मुकाम पर भी इसी तरह की सूरत हाल है, उसमें 10,17,000 क्यूसेक का रेला जो है गुजर रहा है। लेकिन जो रावी की सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। रावी में जसर के मुकाम पर 2,02,000 क्यूसेक का रेला जो है वो वहाँ से दाखिल हो चुका है और इसका राइजिंग ट्रेंड है, और ये कहा जा रहा है कि ये 2.5 लाख से भी ऊपर तक जा सकता है और मुमकिन है कि 3 लाख तक भी जाए। और जब ये इस वक्त शादरा के मुकाम पर जो पानी का बहाव है वो 80,000 क्यूसेक से बढ़ चुका है और पानी जो है बिल्कुल ऊपर सतह जो है उसकी आ रही है। और जैसे ये रेला पहुंचेगा, ये आज रात 12 बजे तक का कहा जा रहा है कि रेला वहां से गुजरेगा। ये बहुत बड़ा रेला होगा और बहुत हाई फ्लड इसको कहा जाता है, इसको एक्स्ट्रा हाई फ्लड कहा जाता है। और जब ये रेला गुजरेगा तो लाहौर को खतरा है, क्योंकि लाहौर में 13 हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी हैं जो बिल्कुल दरिया के किनारे पर नहीं, दरिया वाटर वेज में जो है वो बनी हुई हैं, वो दरियाई इलाके में बनी हुई हैं और उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा जो शादरा से आगे एरिए हैं उनको बड़ा खतरा है। वहाँ पर आप देखें कि जो ठोकर न्याज बेग है, अगर वहाँ से पानी दाखिल होता है तो आगे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो खतरनाक हद तक जो है वो उसमें खतरा है, और उसमें बहरिया टाउन को खतरा है। दीगर जो हाउसिंग सोसाइटियाँ, रूडा है
اس کو جو ہے وہ خطرہ ہے۔ لاہور کے وہ ایریاز جو انکروچمنٹ اس میں آتے ہیں، اس کو انکروچمنٹ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انکروچمنٹ ہے، اور دریا کے علاقے ہیں، وہاں پر جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، جتنی بھی آبادیاں ہیں، ان کو خطرہ ہے۔ اس حوالے سے جو ریسکیو کی کارروائیاں ہیں وہ تو شروع کر دی گئی ہیں، اور اس میں بالکل الرٹ کر دیا گیا ہے، ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ بھی خود راوی پل پر جو ہیں وہ موجود ہے، لیکن وہاں جو انتظامات اس سے پہلے کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے، جو انکروچمنٹ ختم کی جانی تھی وہ نہیں کی گئی۔ جب جسر سے پانی داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جب لاہور سے گزرتا ہے اور آگے شادرہ کی طرف جاتا ہے، اور پھر سے وہاں سے دریا ٹرن لیتا ہے، تو وہاں سے دریا جو ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، اور وہ اگر 2 لاکھ 2.5 لاکھ پونے 3 لاکھ کا ریلا وہاں سے داخل ہو گیا اور وہاں تک پہنچ گیا، تو وہاں سے پھر پانی جو ہے وہ بالکل لاہور کے اندر داخل ہو جائے گا، اور لاہور کے اندر اگر پانی داخل ہوتا ہے تو لاہور کی تھریٹڈ ہے میاں صاحب؟ زیر آب آ جائیں گے۔ ایک تو پارک ویو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پارک ویو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تھا کہ اس کے جو بالکل ساتھ ہیں کنارے پہ، وہ تو شاید پانی شاید آ گیا یا نہیں آیا یا آنے والا ہے۔ اس سے آگے کون کون سی آبادیوں کو خطرہ اور کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو خطرہ بتایا جا رہا ہے آفیشلی سرکار کے مطابق؟ دیکھیں قائد صاحب، جو سامنے آ رہی ہیں داد و شمار سامنے آ رہے ہیں، اس میں اگر پانی جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف سے داخل ہوتا ہے تو جوہر ٹاؤن جو ہے وہ خطرے میں ہے، بحریہ ٹاؤن خطرے میں ہے، اور اس سے آگے ملتان روڈ کے پاس ساتھ ساتھ جو آبادیاں ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ اس میں جتنی بھی انکروچمنٹ ہے، وہ جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ ساری کی ساری خطرے میں ہیں، اور اس میں ان کو جو ہے وہ نقل مکانی کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں پر وارننگ ایشو کی جا رہی ہیں، اور اس میں ضروری یہ ہے کہ کچھ راشن پانی جو ہے وہ جمع کر لیا جائے، تاکہ اگر وہ پانی داخل ہو جاتا ہے تو پانی نکلنے کا نکاسی آپ کا جو ہے وہ مناسب انتظام نہیں ہے۔ لیکن پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے تمام تر انتظامات کر رکھے ہیں۔ آج کی رات جو ہے وہ بہت اہم ہے، اگر آپ آج کی رات جو ہے وہ اچھی طرح وہاں سے پانی گزر گیا، جو کہ وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2.25 لاکھ کا ریلا آرام سے گزر جائے گا، لیکن 2.25 لاکھ کا ریلا اس وقت آرام سے گزرنا تھا جب 1947 میں یہ دریا اس لیول پر تھا جس لیول پر پہلے موجود تھا، جس جو ہے وہ سائز میں پہلے موجود تھا۔ اب وہ سائز میں نہیں ہے قائد صاحب۔ اب دریائے راوی کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو جہاں تک دریائے راوی جو ہے وہ جاتا ہے وہاں تک اتنی انکروچمنٹ ہو چکی ہے کہ 3 کلومیٹر مربع کلومیٹر جو ہے وہ دریا اندر آ چکا ہے۔ لوگوں نے وہاں انکروچمنٹ کر لی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں پر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بن چکی ہیں، وہاں پر آبادیاں بن چکی ہے، وہاں پر دیہات بھی ہیں، وہ سارے کے سارے زیر آب آنے کے خدشے میں ہیں۔ ایک وضاحت کریں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں، ایک تو یہ نا کسی انڈیویجول نے کی ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، یہ اس کا چلیں، یہ تو اب مصیبت گزر جائے، ہم مطالبہ کریں گے، یقیناً ہمارا مطالبہ کوئی نہیں مانے گا۔ ان جگہوں پر اجازت کس نے دی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننے کی؟ ان لوگوں کا جو نقصان ہوگا وہ کون پورا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کسی کا جانی مالی نقصان نہ ہو۔ یہ جو کرمنل حرکتیں ہم کرتے رہتے ہیں اور جس کا پھر ایک دن نتیجہ یہ نکل رہا ہے، تو یہ بھی کیا یہ چلیں، یہ اٹ از ذرا بیفور ٹائم میں یہ بات کر رہا ہوں، مگر ہے تو یہ کرمنل حرکت کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے دریاؤں کے راہ میں لوگوں کو یعنی دے دیں۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو ایک اس پہ دفعہ 302 لگنی چاہیے قتل کی میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، اصل میں حکومت کو چاہیے کہ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ نکالے، وہ دریاؤں کے نکالے، کہ دریا جو آج سے کئی سال پہلے جس راستے پر بہتے تھے اس کے سیٹلائٹ امیجز ان کے پاس موجود ہیں، سروے آف پاکستان کے پاس موجود ہیں، وہ نکالے جائیں، وہ وہاں پر جو ہے اس کی لائن اینڈ لینتھ جو ہے وہ بالکل سیدھی کی جائے، جو بھی اس میں انکروچمنٹ ہے اس کے ذمہ داروں کو بالکل پوچھنا چاہیے، اس کا فرانسک آڈٹ ہونا چاہیے، وہاں پر ٹیکنیکل آڈٹ ہونا چاہیے، وہاں پر جہاں سے دریا شروع ہوتا ہے پاکستان کے اندر داخل ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک دریا جو ہے وہ پنجنت کے مقام تک جاتا ہے وہاں تک سیٹلائٹ امیجز موجود ہیں، وہاں بالکل یہ موجود ہے کہ پہلے دریا کن جگہوں پر جو ہے وہ بہتا تھا، کتنی انکروچمنٹ ہو چکی ہے، کون سی سوسائٹی کہاں پر بنی ہے، اس سے کس نے اجازت دی، کیسے ان کو NOC ملا۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اس میں باقاعدہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ سیلاب تو گزر جائے گا، یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن سپٹمبر کے مہینے میں باقاعدہ طور پر CM صاحبہ کو اس کا فرانسک آڈٹ کروانا چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ حکومت کو اس طرف آنا چاہیے کہ وہ سوسائٹیاں کس نے بنائی تھی۔ روڈا سوسائٹی جو ہے وہ جس کنارے پہ بنی ہوئی ہے کیا وہ انکروچمنٹ نہیں ہے؟
پانی آ جاتا ہے اس کی زمین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون تھا؟ جو کہ باقی حکومت جو ہے موجودہ حکومت اس نے بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح دریائے چناب ہے، دریائے راوی ہے، دریائے ستلج ہے، دریائے سندھ ہے، اس پر جو ہے لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ انکروچمنٹ میں جا چکی ہے قائد صاحب، اور اس کا فرانزک آرڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ کرتارپور ہے، اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ سیالکوٹ اور یہ نارووال وغیرہ میں بھی میاں صاحب کیا خبریں ہیں، کیا پانی آ گیا وہاں پہ؟ دیکھیں قائد صاحب وہاں پر کل رات جو تھی وہ بہت مشکل تھی۔ کل رات بتایا جاتا ہے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، مختلف اعداد و شمار ہیں، کہ کسی جگہ پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو پانی آیا ہے یہ 49 سالہ جو ہے ریکارڈ ٹوٹا ہے اور 405 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور ایک اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 500 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی ہے سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ میں جب بارش ہوئی تو اس وقت پانی وہاں پر 4 سے 5 فٹ سے 6 فٹ وہاں پر کھڑا تھا، اور ہر گلی ہر سڑک جو ہے وہ برساتی نالا بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر تمام بجلی کے فیڈرز جو ہیں وہ ٹرپ کیے جا چکے ہیں، ابھی تک بجلی جو ہے مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے پانی نکال لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ سیالکوٹ شہر کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ شکرگڑھ کی صورتحال ہو، نارووال کی صورتحال ہو، کرتارپورہ میں اس قدر پانی تھا کہ وہاں پر تمام بلڈنگ تقریباً ڈوب چکی تھی، وہاں سے ریسکیو کیا گیا لوگوں کو اور لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ بھارت جو ہے وہ دشمن ہے، بھارت نے جو ہے ہمیں ارلی وارننگ وقت پر نہیں دی، انہوں نے 4 سے 5 دن پہلے ارلی وارننگ کا سسٹم ان کے پاس موجود ہے، لیکن انہوں نے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے جو ہے یا 12 گھنٹے پہلے ارلی وارننگ دی جب انہوں نے اپنے ڈیموں کے سپیل ویز کھول دیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کرتارپورہ ہے وہ مکمل طور پر اس کو ڈبو دیا گیا، جو سکھوں کا ایک مقدس مقام ہے اس کو جو ہے وہ وہاں سے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا گیا، اس کو جو ہے وہ ڈبویا گیا۔ بھارت نے اس کو پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، لیکن اس وقت وہاں پورے اس ریجن کی صورتحال جو ہے وہ بڑی انڈیا میں تو ابھی خبر چل رہی ہے کرتارپورہ ڈوبا ہوا ہے، 1.5 لاکھ بندہ ان کا، نارووال ڈوبا ہوا ہے میاں صاحب ان کا اپنا 1.5 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہوا ہے۔ وہ انہوں نے کسی گھڑے میں یا کٹورے میں تو پانی نہیں رکھنا، وہ آگے جانے دیں گے، چھوڑ دیا ہوگا انہوں نے آگے اپنی جان ظاہر ہے۔ نہیں قائد صاحب ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہے جو 1 ہفتہ پہلے بتاتا ہے کہ صورتحال کیا ہوگی۔ ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹم اس طرح نہیں ہے، صاحب ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کو پہلے ہمارے پاس صرف 85 کیوں ہیں؟ ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس صرف اکارڈنگ ٹو ڈان 85 آٹومیٹک جو ویدر کو کرتے ہیں مانیٹر کرنے والے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے چاہیے، کیونکہ 7 لاکھ مربع کلومیٹر یہ اتنا ہمارا علاقہ ہے، تو ہم بھی تو سیریں کرتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور جب آ جاتا ہے سیلاب۔ قائد صاحب یہ جو بات آپ نے کی ہے اس بات پہ میں آپ کو مکمل جانکاری جو ہے وہ دیتا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو یہ زحمت جو ہے وہ رحمت ہوتی، ہمارے پاس ایک ایک قطرہ پانی ہم سنبھال بھی لیتے اور ہمیں سیلاب بھی نہ آتا، اور ہماری جو بارش ہے وہ رحمت بن کے برستی، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت قائد صاحب سمندر میں ہم نے 1 کروڑ 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے، اور ڈیموں میں جو مجموعی ذخیرہ ہے وہ اس سے کم ہے، 1 کروڑ 16 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، اور دریائے سندھ میں جو مجموعی پانی آیا ہے وہ 5 لاکھ ایکڑ فٹ ہے جو ہم سنبھال نہیں سکے۔ دریائے چناب میں جو پانی آیا ہے 10 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، دریائے راوی میں جو ہے وہ اس وقت پانی آ رہا ہے، اور دریائے ستلج میں بھی پانی آ رہا ہے۔ 28 جولائی کو 1969 کو ایک رپورٹ آئی تھی قائد صاحب، وہ ذرا میں اپنے ناظرین کے سامنے اور آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں۔ 58 سال ہو گئے، ورلڈ بینک نے وہ رپورٹ دی تھی، اس میں انہوں نے مکمل طور پر ایک جائزہ لیا تھا ہمارے 5 دریاؤں کا، اور اس پر انہوں نے باقاعدہ نقشہ جاری کیا تھا، اور اس پر ایک ایک جگہ بتائی تھی کہ جہاں پر ڈیم بن سکتے ہیں جس سے ہمارا پانی بھی بچ سکتا ہے اور سیلاب بھی نہیں آتا۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دریائے جو چناب ہے اس پر 4 ڈیم بن سکتے ہیں، اس پر مڈ رانجھا پر ڈیم بن سکتا ہے، چنیوٹ پر ڈیم بن سکتا ہے، شاہ جیونا پر ڈیم بن سکتا تھا، اور وزیر آباد میں ڈیم بن سکتا تھا۔ 60 لاکھ ایکڑ فٹ پانی جو ہے اس میں ذخیرہ ہو سکتا تھا۔ دریائے جہلم پر منگلا اور روہتاس کے مقام پر ڈیم بننا تھا، منگلا میں بن گیا لیکن روہتاس پر نہیں بنا۔ دریائے پنجگوڑا پر ڈیم بن سکتا تھا، دریائے سندھ پر جو ہے مزید ڈیم بن سکتے تھے۔ کالا باغ ڈیم اگر بنتا تو 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اس میں ذخیرہ ہوتا۔ اگر بادشاہ ڈیم مکمل طور پر وقت پہ بن جاتا تو 80 لاکھ ایکڑ فٹ پانی اس میں ذخیرہ ہو جاتا۔ اگر یہ ڈیم کا حصہ بن جاتے تو ان میں ایک بن جاتے تو آئی پی پی مال کہاں سے کماتے؟
एकड़ फीट पानी सिर्फ दरिया सिंध पर जमा ज़ख़ीरा होता। काजी साहब 1 मिनट दीजिएगा, अगर दूसरे मकामात पर डैम बन जाते तो हमारे पास जो ज़ख़ीरा होना था 3 करोड़ 29 लाख एकड़ फीट का होना था, और इस वक्त 1 अक्टूबर तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ एकड़ फीट पानी जो है वो समुंदर बुर्द हो जाएगा, जो कि हमारे डैमों में। अच्छा मीना साहब, मैं एक फिगर मैं भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं, एक फिगर मैं भी देता हूं, ये वर्ल्ड बैंक की फिगर है। हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका 56%, 56% जो है जिसे आप इनफॉर्मल सेटलमेंट्स कहते हैं या स्लम्स कहते हैं, वहां रहता है। यानी कोई प्लानिंग ही नहीं है शहरों की। अब जो अर्बन जो फ्लडिंग हो रही है उसमें ये हमें बताता है कि ये जो आपने डीरेगुलेट करके कब्जा ग्रुपों को टाउन प्लानिंग दे दी थी, उसके नतीजे में जो हमारे मेगा सिटीज़ हैं, 1-2 जो बड़े शहर हैं, उसकी 56% आबादी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहती है कि कोई यानी पता नहीं पानी किधर से आना है, निकासी आप क्या होनी है, कितने गुसलखाना बनाना है, कहाँ पे क्या। एक मॉडर्न साइंटिफिक तरीका है मॉडर्न लिविंग का लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए। तो ये है आपकी हासिलात, और ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है मियां साहब। और एक और भी रिपोर्ट है, वो भी तकरीबन इसी तरह की फिगर में दे रही है यूएन हैबिटेट की। लेकिन जब 56% आबादी आपकी जो है वो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में स्लम्स में रहेगी, और आप हाउसिंग सोसाइटियों को चाइना कटिंग की इजाज़त दे देंगे, आप खुलम खुला देंगे उनको इजाज़त जितने मर्जी ने घर बना, क्योंकि घरों की कमी है, क्योंकि रियासत ने हाथ खींच लिया। इस वक्त जो आखिरी फिगर्स मैंने देखी थी, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा मकानात की ज़रूरत है इस मुल्क में, इसकी डिमांड है। तो और उसमें 3.5 लाख मकानों में की सालाना कमी होती है। यानी जो डिमांड है उसके मुताबिक हम बना नहीं सकते, वो हमने कब्जा ग्रुपों को दे दिया, वो हमने दे दिया उन लोगों को जो जिनको आप जानते हैं जो है। मैं ये नहीं कहता अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, मगर मट्टी की जो है वो ट्रालियां ढोते ढोते पता चला कि आज 15 करोड़ के जीपस्टर में बैठे हुए हैं देखें। और पता नहीं कितने 30% कितनी ज़राई ज़मीन आपने दे दी, कोई टाउन प्लानिंग नहीं की और लोगों की सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा। और ये आप शहर यू आर मिंटिंग बिलियंस आउट ऑफ दीज सिटीज। एक तरफ छोटी छोटी यूरोप लाइक खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटियां बन रही थी और बाहर एक सी ऑफ स्लम्स था। तो फिर ये तो होना था मियां साहब, ये आपकी पॉलिसी आज रिविजिट करें इसको। आज आए एक इकोनॉमिस्ट हमारे साथ बैठे जो बड़ा डीरेगुलेट करें डीरेगुलेट, फिर इस तरह करें ना जिस तरह अमेरिका बहादुर ने डीरेगुलेट किया। मियां साहब वहां पे साजिश हुई है, ये असल में मैं इसको साजिश कहता हूं, साजिश हुई है पाकिस्तान के साथ। यहां पर 25 डैम बनने थे, 25 मेगा डैम बनने थे, वो नहीं बन सके। यहां बादशाह डैम जो है वो वक्त पर बनना था, 2012 में 2015 तक कंप्लीट होना था। यहां पर कालाबाग डैम 2015 तक कंप्लीट होना था। इस पर दस्तखत किए हुए हैं 1991 में, लेकिन वो नहीं बनने दिए गए, सियासत की नजर हो गए। अगर वो बन जाते तो आज बिजली की कीमत 3 रुपए 85 पैसे होती। आज वापडा का टैरिफ उठा के देख लें, आज जो है वो 3 रुपए 85 पैसे है, वो बिजली की कीमत होती। और हमारे पास जो पानी होता वो 3 करोड़ एकड़ फीट पानी ज्यादा से ज़खायर जो है हमारे पास होते। आज हम ये ना रो रहे होते कि आज जो है वो 60% 70% आबादी जो है वो डूब चुकी है। आज जो है हमारी ज़राअत कहां होती, आज हमारी जो इकॉनमी है वाकईतन 3 ट्रिलियन की होती, लेकिन वो क्यों नहीं है 3 ट्रिलियन डॉलर की, कि इस पर जो है वो साजिश हुई है। हमारा कालाबाग डैम जो है साजिश का शिकार हुआ, दामर बादशाह डैम जो है वो उसका शिकार हुआ। कटजरा डैम अगर बनाया जाता तो 15,000 मेगावाट बिजली वहां से बननी थी काजी साहब। अगर वो बिजली बन जाती 7,100 मेगावाट पूंजी डैम से बननी थी। अगर वो बन जाती तो हमें ये की जरूरत ना पड़ती। ब्रेक है, मेरी ब्रेक है। तो बात ये है कि ये जो $50 हैं, $50,000 तो आप RLNG में कहते हैं कि हमें टीका लग गया, बाकी IPPs में कितना लगा इट इज एनीबॉडीज गेस। लेकिन ये कि फिर ये माल कैसे बनता, चलें क्या हुआ। बहरहाल ये थी वो नतीजे जो निकले जिसके बारे में हम पिछले 15-20 साल से कहते रहे ना करो ना करो, और आखिर उसका नतीजा ये निकला है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, और भी खबरें हैं। PTI का ज़मीनी इंतखाबात से बाइकआउट वॉकआउट, इसका क्या मतलब है, और ट्रंप भारत को क्यों धकेल रहा है एक बुरान की तरफ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मियां साहब, ये तो PTI ने जिसका इशारा दिया था बड़े दिनों से, अब उन्होंने जो है वो बाइकआउट करना शुरू कर दिया है और वो कमेटी से उठ गए हैं।
اب اس کو جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب پریویل کر گئے ہیں، اور اب ایک اشارہ غالباً میں نے ایک اڑتی نا ایک مستی خیل صاحب جو ہیں ان کی بات سنی تھی، اگر میرے کان میرے ساتھ دے رہے ہیں تو، کہ وہ کہہ رہے ہیں اگلی جو ہوگی یعنی سٹیپ جو اگلا ہوگا اس میں شاید ہم استعفے بھی دے دیں۔ تو یہ ایک طرف تو ہمیں کل نظر آیا کہ تھوڑی بہت ان کو ریلیف ملنے کی اجازت ملی، تصویریں دیکھی اندر صوفوں پر تمام خان صاحب کی ہمشیرگان بیٹھی تھیں، اور پھر 4 گھنٹے بات بھی ہوئی، کتابیں بھی ملیں، مگر اس کے بعد بھی تھا نہیں ہوا، برف پگھلی نہیں ہے، ایک سختی سی ہے۔ کیا آپ کی سینس ہے اور خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں قائد صاحب، کوئی برف نہیں پگھلی، اسی طرح کے معاملات ہیں، سنگین صورتحال ہے وہاں کہ کل آپ نے ٹویٹ دیکھے، ٹویٹ اگر پڑھیں تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی برف پگھلی ہے، کوئی برف نہیں پگھلی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جو ہدایات جاری کی ہیں اس پر سیاسی کمیٹی کا اجلاس تو ہو چکا، اور انہوں نے اس پر کچھ عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے، لیکن اندر کے معاملات اور بھی ہیں، اور اس میں بڑی جو ہے وہ موجودہ قیادت جو ہے وہ منقسم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہدایات بانی پی ٹی آئی نے جاری کی ہیں اس پر من و عن جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے، اس پر بھی شدید ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں۔ آج جنید اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے گوہر علی خان پر باقاعدہ طور پر الزام لگا دیا سازش کرنے کا، ان کی جو ہے ویڈیو موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے بات کی ہے۔ اور اس میں قائد صاحب دیکھیں جو ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ ہے وہ تو اس پر جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا، اور قومی اور پنجاب اسمبلیوں کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا۔ کیا اس پر جو ہے وہ بائیکاٹ ہوگا؟ باہر عوامی اسمبلیاں لگیں گی؟ اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے پی ٹی آئی کے کارکن ارکان جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کے اندر رہ کر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ باہر اگر ہوں گے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی، گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہاں سے ہمارا کردار جو ہے مائنس ہو جائے گا۔ پھر قائمہ کمیٹیوں کے حوالے سے آج اختلافات یہ سامنے آئے ہیں کہ کچھ ارکان نے کہا کہ چیف ویب کے پاس جو ہے اپنے استعفے جمع کرا دیں، کچھ نے کہا کہ ان کے پاس جمع نہیں کرانے، اگر ان کے پاس جمع کرائے تو وہ تو ڈیلے کر دیں گے۔ ایک دوسرے پر اتنا اعتماد جو ہے وہ عدم اعتماد ہے، جو ڈائریکٹ جو استعفے ہیں وہ اسپیکر کو جمع کرائے جائیں، تو اس پر جو ہے وہ بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں، کچھ استعفے جو ہیں جمع ہو چکے ہیں۔ لیکن تیسرا مرحلہ جو آئے گا وہ آئے گا کہ جو ارکان جو ہیں وہ اپنی رکنیت سے استعفیٰ دیں، تو اس پر بہت سے ارکان جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ لیا ہے، اگر وہ انہوں نے ابھی استعفیٰ دے دیا تو پھر کبھی وہ جو ہے نہ بن سکیں گے۔ وہ اس لیے کہ بہت سے پہلے ہی رکاوٹیں تھیں، اب اگر رکاوٹیں ہوئیں تو وہ لائن سے نکل جائیں گے، آگے ٹکٹ ملتا نہیں ملتا، اس طرح کی بہت سے تحفظات ہیں۔ میں آپ کی بات اتنے تحفظات کے باوجود یہ جو ہدایات ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا قائد صاحب؟ بہت بھیانک نتیجہ نکلے گا پی ٹی آئی کے لیے۔ جی وہ میاں صاحب ابھی یہ جو پی ایس سی میں بڑا اچھا کام کر رہے تھے، انہوں نے ایس سی سی پی کے چیئرمین کی تنخواہ بتائی، ماشاءاللہ کتنے پتہ نہیں بتائی، کئی کروڑوں میں۔ تو اچھا تو بات یہ ہے میاں صاحب کہ آگے تو دیکھیں نا، ان کے کتنے لوگ جو ہیں ان کو تو ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، 70-78 تو ہو چکے ہیں، اب باقی کہتے ہیں جی، یعنی کون سا یہ کوئی ایسی اندر فنکشنل ہے؟ جنید اکبر اچھا کام کر رہا تھا، اور وہ یہ چیئرمین ایس سی سی پی کی سالانہ تنخواہ 41 کروڑ، یعنی ظاہر ہے اس سے بڑے کام ہوتے ہیں، یہ بڑی ضروری کام اور بڑے اہم کام کرتے ہیں، ایس سی سی پی کے چیئرمین ہو جائیں، یا اپنی جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جنہوں نے 30-40 کروڑ کا جرمانہ کیا ہے ان بجلی کے بلیکیوں پر، لیکن انہوں نے تو 300 کروڑ کی مطلب ہے مبینہ دیہاڑی لگائی تھی، اور ان کو 30-40 کروڑ کا بڑی تنخواہیں، آپ تنخواہیں سنیں گے تو بالکل ہوش اڑ جائیں گے۔ اتنی تو گوگل کے سی او کی تنخواہ نہیں ہے جتنی ایسی سی پی کے چیئرمین کی تنخواہ ہے۔ اگر باقی چیئرمین جو ہیں ان کی تنخواہیں دیکھیں گے تو پھر ہوش اڑا دینے والے فگرز ہیں، یہ میں سامنے لاؤں گا کہ کون کتنی تنخواہ لے رہا ہے، باقاعدہ طور پر اس پر سٹوری کریں گے۔ لیکن قائد صاحب یہ جو استعفے دیے جا رہے ہیں قائمہ کمیٹیوں سے، اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ اس میں جتنے بھی قانون سازی آ رہی تھی، کوئی ایک اختلافی رائے تو آ رہی تھی نا، وہ تو ختم ہو جائے گی، اس میں فائدہ تو حکومت کا ہوگا۔ اختلافی رائے میں کیا کون مان رہا تھا؟ اجلاس ہے وہ نوید قمر صاحب نے آج جو ہے وہ اس کو چیئر کیا ہے۔ بنیادی آئیڈیا کیا ہے؟ استعفیٰ دے جائیں، نوید قمر اس کو چیئر کرتے ہیں۔ بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے سینٹ میں بھی ان کا جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کو بھی ڈی سیٹ کر دیا، ان کو جو قومی اسمبلی میں بھی کر دیا۔ باقی آواز کیا ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ افیکٹو اسٹریٹجی ہوگی ان کی، اگر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تسی آپ ہی کرنا تو کری جاؤ، اسی ادھر پہ جانے ہیں۔ اور یہ ایک اور خبر آپ دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ ڈیسائیڈز ہے وہ اتنی تقسیم شدہ ہے، جو اپوزیشن لیڈر کی آپ نے بات کی ہے، جو اپوزیشن لیڈر کی بات کی ہے، بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا محمود خان اچکزئی کو نامزد کریں، انہوں نے نہیں نامزد کیا، انہوں نے کہا اس کو یہ نہیں نامزد ہو سکتا، انہوں نے کوئی اور نام جو ہے وہ دیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ لیم ڈک بن کے اندر بیٹھنے سے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک۔ اچھا یہ دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں گورنمنٹ ڈیسائیڈز ٹو امپورٹ 85 ٹنز آف شوگر فرام آذربائیجان۔ اچھا اب ٹن ہے جناب، دیکھ لیں یہ پہلے باہر جاتی ہے شوگر، پھر اندر آ جاتی ہے، یہ کھیل جاری ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اور ان کو تھوڑا سا جرمانہ کر کے، اور وہ جرمانہ جب ہوا تو وہ جو ماشاءاللہ ہمارے وزیر ہیں، جو ہر حکومت میں وزیر ہوتے ہیں، آج کل بھی وہ وزیر پائے جاتے ہیں، جناب میرے خیال میں ہمایوں اختر صاحب، انہوں نے کہا نہیں یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے ان مسکین لوگوں پر، ان نادار اور بے کس لوگوں کی، تو ہمیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہہ رہے، مطلب یہ ہے کہ نہیں بڑا زیادتی ہو گئی ہے ان کے ساتھ۔ وہ پی ٹی آئی میں بھی وزیر تھے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی اپنی بھی شوگر مل ہے یا نہیں، مگر ان کے بہت بڑے کاروبار ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہونہار وہ ہیں، ایک بزنس مین ہیں۔ ان کی اپنی شوگر مل ہے، لیکن یہ جو شوگر کا معاملہ ہے جو آذربائیجان کی آپ بات کر رہے ہیں نا، قائد صاحب پی ایس سی میں یہ معاملہ اٹھا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جن ملکوں کو جو چینی ایکسپورٹ کی گئی ہے ان سے امپورٹ نہ کی جائے، اس پر نگرانی کی جائے، اور یہی وہ آپ دیکھ لیں وہی ملک آیا جس پر باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان سے جو امپورٹ کی جانی ہے۔ افغانستان کو بھی 90 ارب روپے کی چینی بھیجی ہے، 117 ارب روپے کی چینی ایکسپورٹ کی گئی، اور یہ باقاعدہ طور پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جن ملکوں کو ایکسپورٹ کی گئی ہے وہاں سے امپورٹ نہ کی جائے، کیونکہ وہی چینی جو پہلے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہی کو امپورٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے، اور اس حوالے سے آپ کو جو آذربائیجان ہے اس پہ ہم آپ کیا کہیں کہ آج میاں صاحب امپورٹ کی جائے گی؟ ایک اور شہباز رانا صاحب کی سٹوری تھی، اور میرے خیال میں لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہے، $8 بلین کے ڈالر خریدے اسٹیٹ بینک نے، اور پھر اس کے فضائل بھی اور اوصاف حمیدہ بیان کیے کہ اس طریقے سے تو روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو جانا تھا۔ ہمیں تو کچھ معیشت کا پتہ نہیں ہے، پتہ تو ان کو ہے جو معیشت کو اوپر نیچے کر کے رات اربوں کا ڈھیر لگا لیتے ہیں، مگر اگر روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو ہمارے قرضے نیچے جائیں گے۔ دیکھیں نا، ہم جب بھی روپیہ گرتا ہے، 1 روپیہ اگر ڈالر کے گرتا ہے تو ہمارا جو ڈیٹ یعنی ماؤنٹین آف ڈیٹ ہے اس میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جو اور لوگ ہیں جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں، اور 100 چیزیں ہیں، مگر یہ ہمیں فضائل بتاتے رہتے ہیں کہ روپیہ ویک ہوگا تو بڑا آگے۔ آپ نے جو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر کے اربوں کے یہاں ڈھیر لگا رہے ہیں، ہر مہینے ہر سال $12 بلین کا رول اوور ایک لیتے ہیں، 3 بلین کہیں سے لیتے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے آپ کاسا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر، یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں قانون بنا تھا کہ اس کو پاکستانی ریاست کے تسلط سے باہر کر کے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور عالمی اداروں کے تحت دے دو۔ اب ہمیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں میاں صاحب، ہم نہ بجلی والوں کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، نہ اسمبلی بلا سکتی ہے ان کو۔ یہ جو قانون بنا تھا خان صاحب کے دور میں، اس وقت بھی ہم نے بڑا شور مچایا تھا کہ بھائی اس طرح نہ کریں۔ اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تھوڑا بہت تو ہمارا کوئی اختیار ہو، ان کے نیچے نہ ہو۔ ہر چند کے پوری دنیا میں جو سینٹرل بینکس ہیں وہ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہی ہیں، مگر یہ کون سی پالیسی ہے کہ جعلی طور پر آپ ڈالر کو جو ہے اتنا مہنگا رکھیں؟ وائی؟ آپ کی کون سی ایکسپورٹس ہے کی ایکسپورٹس؟ آپ اس بجلی کی قیمت کے ساتھ آپ نے گھٹا اور سوا ایکسپورٹ کرنا ہے، بجلی کی قیمت نیچے لائیں اور یہ جو ہے وہ ڈالر نیچے کریں تاکہ بجلی کی قیمت بھی ہمیں کم دینی پڑے۔ پر بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، بات کریں گے ٹرمپ انڈیا اور ٹیرف کی وار انڈیا کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میاں صاحب، اس طرح لگتا ہے کہ آسمانی آفات اور انسانی آفات اور معاشی آفات جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا، مصیبت اکیلے میں نہیں آتی، اور جس طرح ہم نے عرض کیا کہ ہم آسمانی آفات کو انسانی آفات میں تبدیل کرنے میں بڑے ماہر ہیں، کہ اگر جن چیزوں کو ہم اپنے مفاد میں کر سکتے تھے۔ بہرحال میں آپ اگلے سیگمنٹ پہ آتا ہوں۔ میاں صاحب، یہ جو ٹیرف والا معاملہ ہے، اس پہ تو بھارت میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنا ایک نیا وہاں پہ سفیر بھیجا ہے، اور جس کو پاس اور بھی بہت سے عہدے ہیں، ایک ینگ آدمی ہے 38 کا اور بڑا کانفیڈانٹ ہے، کلوز اس کا ٹرمپ کا، وہ آ گیا ہے، جسے لگتا ہے کہ شاید وہ سیریسلی لے نہیں رہے ان کو۔ اور دوسرا یہ
کہ 50% امریکی ٹیرف کے اطلاق کے بعد انڈین فیکٹریوں میں خوفناک خاموشی، مال موجود ہے لیکن خریدار کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کا مال جو کوریئر سروسز ہیں انہوں نے اٹھانا بند کر دیا ہے کہ جناب ہم اٹھا کے لے جائیں تو ہمیں پیسے بھی ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک ٹریڈ وار بھی ہے، اور اوپر سے انڈیا میں ہمیں یہ بھی ضرور کہیں گے کہ وہاں بھی لوگ بے شمار 1.5 لاکھ لوگ، میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، بے گھر ہو چکے ہیں ان سیلابوں کی وجہ سے۔ تو اب میاں صاحب یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1929-30 یا 2008 ٹائپ یا اس سے زیادہ بڑا خوفناک معاشی بحران تو نہیں بن رہا، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرمپ جو ٹیرف لگا رہا ہے، ٹیرف کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے روزگاری کو برآمد کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ادھر سے آگ اٹھا کے میں آپ کے گھر میں پھینک دوں، آپ میرے گھر میں پھینک دیں، وہ ادھر پھینک دے۔ تو یہ سلسلہ عجیب و غریب ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو معیشتیں ڈیپینڈنٹ تھیں، مال اچھا کما رہی تھیں، وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہیں اور زیادہ مصیبت میں ہیں میاں صاحب۔ تو یہ اب مجھے ٹرمپ کا جو ٹیرف والا معاملہ ہے، اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو منڈیاں ڈھونڈتے بڑا ٹائم لگ جائے گا، اور مین وائل انریسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پرسپیکٹیو دیا جا رہا ہے، تناظر دیا جا رہا ہے۔ جی میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو ٹرمپ ہیں وہ تو بھارت پر ہر آئے دن جو ہے وہ قیامت ڈال رہے ہیں۔ جو انہوں نے ٹیرف لگایا ہے اس سے بھارت میں بڑا ہی انریسٹ ہے، اس میں معاشی بحران کی طرف جو ہے اس کو دھکیل دیا ہے۔ ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے گر رہا ہے، ان کے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں، ان کے جو وہاں پر انہوں نے قرضے لے رکھے ہیں ان کا جو ہے وہ لالے پڑ گئے ہیں ان کو دینے کے، ڈیلز وہاں کینسل ہو رہی ہیں، وہاں بے روزگاری تو شروع ہونے والی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بھارت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی امریکہ کی جانب سے، اور یہی وجہ تھی کہ بھارت جو ہے وہ سر چڑھ گیا تھا ہر ایک کے، اور ہر ایک کے ساتھ اس نے پنگے لیے ہوئے تھے، کسی کی جاسوسی کرتا تھا، اور وہاں پر جو ہے سفارتکاری کے حوالے سے بھی ان کو اہمیت دی جاتی تھی۔ پاکستان کے اندر ایک جونیئر اور وہاں پر سینئر سفیر لگایا جاتا تھا، لیکن اب دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ ایک جونیئر سفیر لگایا گیا ہے اور پاکستان کو اس سے اہمیت دی گئی ہے۔ پاکستان کے لیے بڑا سنہری موقع ہے سر، کیونکہ بھارت جو ہے وہ بہت سی اقوام جو ہیں، بہت سے ملک جو ہیں ان کا اعتماد کھو چکا ہے، چین کا اعتماد کھو چکا ہے، رشیا کے ساتھ جو وہ ٹریڈ کر رہا ہے، اس میں بھی جب رشیا کو پتا چلا کہ وہ وہاں سے سستے داموں تیل لے کر باہر جو ہے دوسرے ملکوں کو مہنگے داموں بیچ رہا ہے، تو وہاں پر بھی ان کا اعتماد کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے پاس جو ہے وہ سنہری موقع ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو بڑی تیزی سے اٹھا سکتا ہے، اور پاکستان اس راہ پر گامزن ہے۔ فیلڈ مارشل کی ڈپلومیسی کی بات کی جائے یا ان کی باہر سے جو سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے جو ایفرٹس ہیں ان کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ اپریشیٹیبل ہیں، کیونکہ 6 ارب ڈالر سے زائد کی جو سرمایہ کاری ہے اور ریکوڈیک میں ہونے جا رہی ہے، یہ بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اور اس سے علاوہ جو معدنیات پر سرمایہ کاری ہے، امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ کرے، چین چاہ رہا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے، بڑھ چڑھ کر جو ہے دونوں ملک سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری گوادر بندرگاہ جو ہے وہ فعال ہونے جا رہی ہے، چوبہار سے اس کو راستہ ملنے جا رہا ہے۔ اگر یہ دونوں کنیکٹ ہو جاتی ہیں، سینٹرل ایشیا ریاستیں ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں، ترکیہ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، یورپ کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ہماری معیشت اور بھارت کی معیشت جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے پاکستان کی وہ کامیاب ترین ڈپلومیسی جا رہی ہے۔ اور چین کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کا ضامن جو ہے وہ پاک فوج ہے، یہ تو میں آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں، مگر میرا پوری دنیا میں مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں۔ میرا کنسرن اور ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی، اس طرح چین کو بھی دعوت دی، تو اس وقت یہ موقع ہے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ I fully agree with you، مگر میاں صاحب کل ہی ہم پیٹ رہے تھے وہ 50 بلین والا، وہ بھی تو ہم نے باہر سے سرمایہ کاری آئی نا، پھر یہ آئی پی پیز کی بھی تو باہر والی سرمایہ کاری آئی تھی۔ بات یہ ہے کہ زمام کار کس کے پاس ہے، ریکارڈ کیا ہے ان لوگوں کا ماضی میں۔ آج دیکھیں نا، ہماری جو ایک بیسیکلی عالمی دنیا میں ایک ہمارا نام ہے، اور ایک ہم فوجی طاقت ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہماری کلاؤٹ ہے، جس کی وجہ سے ورنہ تو بیسیکلی ہمیں اگر رول اوور نہ ملیں اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں کوئی یہ تیل ویل نہ ملے تو بھائی جان ہمارا تو بجٹ نہیں بنتا۔ تو اب یہ اتنے بڑے اثاثے جو ہیں who will be presiding over all these deals، بات تو یہ ہے، یہ تو ہماری جو سنجیدہ سیکشن آف دی اسٹیٹ ہیں، they will have to be very seriously looking after it، کہ یہ جو ہے اگر ہم نے واقعی قرضہ اتارنا ہے اور ہم نے یہ 6 بلین ڈالر کی اگر انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو یہ بیسیکلی انویسٹمنٹ تو سہیوال والی بھی آئی تھی،
جو یہاں پہ احسن اقبال صاحب موصوف لائے تھے. لیکن قائد صاحب اب تقاضے بدل چکے ہیں. تقاضے بدل گئے, بندے تو ہی بیٹھے ہیں. ہاتھ میں تھی جو ہم بات کرتے ہیں میاں صاحب وہی لوگ ہیں بات کرتے ہیں, وہ باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی, وہ آئی پی پیز مافیا کے ہاتھ میں تھی, وہ ایل این جی مافیا کے ہاتھ میں تھی, شوگر مافیا کے ہاتھ میں تھی. اب باغ ڈور جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے جو باہر سے اس وقت ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے وہ صرف اور صرف جو کردار ہے فیلڈ مارشل کا ہے. انہوں نے باہر سے جو ہے سرمایہ کاری لائے, اور سرمایہ کاری آ رہی ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پر باقاعدہ طور پر سرمایہ کاری آ رہی ہے. جتنے بھی روڑے اٹکائے جا رہے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں, اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر آپ نے دیکھا کہ جو ہماری تاجر برادری ہے اس کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی, وہاں پر جو ہے مسائل حل ہوئے. آپ دیکھیں پورے ملک جو ہمارے ارد گرد ملک ہیں جس میں چین ہے, چین جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے, وہ ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. جس طرح انہوں نے ایک ریڈار جو ہے وہ بنا لیا ہے جو سیٹلائٹ پر جو ہے وہ اس سے کنیکٹ ہوگا, اور وہ جو جہازوں کو دشمن سے بچائے گا ان کے ریڈار میں وہ نہیں آئیں گے. وہ اس طرح کا انہوں نے ریڈار بنایا ہے کہ جو چکما دے گا دشمن کو. تو وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر ہوگی, اور جو ٹیکنالوجی ہمیں بھی ملے گی, اور اس طرح ہم ٹیکنالوجی شیئرنگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور یہی ترقی ہوتی ہے کہ جو ملک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو شیئرنگ ہوتی ہے اس سے ہی ترقی ہوتی ہے, اور وہ شیئرنگ کا زمانہ آ چکا ہے. اب وہ زمانہ ایک خبر اور دے دیں, ایک خبر اور آپ سے لینی ہے, ہم جو ہے وہ باغے دوڑے خبر اور آپ سے لینی ہے کہ ابھی آج ایران کے جو آرمی چیف ہیں ان کا بھی آج فون آیا ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں, ان کی بھی فیلڈ مارشل صاحب سے کوئی گفتگو ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ ٹیک ہے آپ کے پاس؟ میاں صاحب میری آواز شاید میاں صاحب کی طرف نہیں پہنچ رہی. آج ناظرین آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان سے اور بات ہوئی, اور جو ابھی تک ہمارے پاس خبریں آئی ہیں وہ جو ہمارے درمیان میں جو ہمارے میاں صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز شاید وہ سن نہیں پا رہے. جی قائد صاحب. ہاں جی میں نے یہی سوال آپ سے کیا تھا کہ آج جو ایرانی آرمی چیف ہیں ان کا بھی فون آیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو, تو وہ کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس تفصیل ہے؟ دیکھیں قائد صاحب, ایرانی آرمی چیف ہو, چائنیز آرمی چیف ہو, یا کوئی دوسرے ملک کے آرمی چیف ہوں, وہ پاکستان آ رہے ہیں. باقاعدہ طور پر فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم ایک فاتح قوم ہیں اور فاتح فیلڈ مارشل ہیں. اور جو ایران کی جہاں تک بات ہے تو ان کے پاس جو ساتھ جو ایک دشمن ہے جو کہ پاکستان کا بھی دشمن ہے اور بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سازش کرتا ہے, اور اس نے جنگ بھی کرنے کی کوشش کی جس میں ذلت امیز اس کو شکست ہوئی اسرائیل. تو اس کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے, ان کو باقاعدہ طور پر, یا ان کی جو سازشیں ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے. اور اس حوالے سے ایرانی جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی یہ بات چیت جو ہے وہ کی ہے پاکستان کے اندر آ کر, اور ان کو باقاعدہ طور پر ان کا جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے, اور انہوں نے بھی اس حوالے سے میری کلوزنگ ہے. اور کلوزنگ میں اپنے تمام لوگوں کو کہوں کہ اسٹے سیف اور نظر رکھیں, میڈیا پر نظر رکھیں, ایکسٹرا کیئرفل ہوں, کچھ تھوڑی بہت جو سپلائیز ہیں وہ رکھ لیں, اور یہ مچھروں سے بچنے کی کوشش کریں, اور یہ سب برا اللہ کرے یہ مشکل وقت گزر جائے اور کم کوئی نقصان نہ ہو ہمارا. اسی کے ساتھ آج کا شو کلوز کرتے ہیں. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.